काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर किताब अली अलैहिस्सलाम से मेहदी अलैहिस्सलाम तक के साथ मैं सीमी ज़वार हाज़िर हूँ। और इस किताब के हवाले से हम आपको कई बार बता चुके हैं कि आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत और ज़िंदगानी पर ये एक जामे किताब है जिसके मौलिफ़ आयतुल्लाह बाकर शरीफ अल-क़रशी हैं और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 27। और इस पार्ट में हम हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के हवाले से मालूमात जो इस किताब में लिखी हैं वो मिलकर पढ़ेंगे। और ये पेज नंबर 361 से 377 तक हम उम्मीद है कि इस एक ही नशिस्त में मुकम्मल करेंगे। आइए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। अब सबसे पहले लिखा है हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम। हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के तमाम फ़ज़ाइल हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम दुनिया के तमाम फ़ज़ाइल के हामिल थे। दुनिया के तमाम लोग अपने मुख्तलिफ़ अदियान होने के बावजूद आप अलैहिस्सलाम की गैर मामूली सलाहियतों से हैरत ज़दा थे। आप अलैहिस्सलाम 7 साल 7 ईयर और कुछ महीने की उम्र में दर्जा इमामत पर फ़ाइज़ हुए। आप अलैहिस्सलाम ने ऐसे अलूम व मारिफ़ के दरिया बहाए कि जिससे तमाम अक़लें मबहूत होकर रह गईं। मीम बे है बहुते तमाम ज़मानों और आबादियों में आप अलैहिस्सलाम की उपकरी ब्रैकेट में लिखा है कि नफीस और उम्दा ब्रैकेट क्लोज सिफ़ात के सिलसिले में गुफ्तगू होने लगी। इस उम्र में भी फ़ुक़हा और उलमा आप अलैहिस्सलाम से बहुत ही मुश्किल और पेचीदा मसाइल पूछते थे जिनका आप अलैहिस्सलाम एक तजर्बेकार फ़क़ीह के मानंद जवाब देते थे। रावियों का कहना है कि आप अलैहिस्सलाम से 3000 मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पूछे गए जिनके जवाबात आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए। ज़ाहिरी तौर पर इस हकीकत की इसके अलावा और कोई वजह बयान नहीं की जा सकती है कि शिया असना आशरी मज़हब का अक़ीदा है कि खुदाबंद आलम ने आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को इल्म, हिकमत और फ़ज़लुल ख़िताब अता किया है और वो फ़जीलत अता की है कि जो किसी शख्स को नहीं दी है। हम ज़ैल में मुख्तसर तौर पर इस इमाम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ बाज़ ख़ुसूसियात बयान कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हेडिंग है कि आप अलैहिस्सलाम अपने वालिद और बुज़ुर्गवार की अपने वालिद बुज़ुर्गवार की ज़िंदगी में, ये सिर्फ हेडिंग है। इस हवाले से लिखा है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद बुज़ुर्गवार के ज़ेर साया और आगोश पिदरी में परवरिश पाई और तकरीम व मोहब्बत के साए में परवान चढ़े। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम को आपके नाम के बजाय आपकी कुनियत अबू जाफ़र से पुकारते थे। जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम खुरासान में थे तो इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम आपके पास ख़ुतूत लिखा करते थे जो इंतहाई फ़साहत व बलागत पर मुश्तमिल होते थे। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को जो आला तरबियत दी है उसमें से एक ये है कि आप अलैहिस्सलाम उनको हमेशा नेकी, अच्छाई और फ़ुक़रा के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देते थे। जैसा कि आप अलैहिस्सलाम ने खुरासान से उनके नाम एक ख़त में बिस्मिल्लाह के बाद यूँ तहरीर फरमाया इन्वर्टेड कॉमा कि मेरी जान तुम पर फ़िदा हो। मुझे इत्तला मिली है कि बाज़ ग़ुलाम तुम्हारी सवारी को बाग के छोटे दरवाजे से बाहर निकालते हैं। ये उनकी कंजूसी की वजह से है ताकि कोई भी तुम्हें रास्ते में न मिलने पाए और लिहाजा मेरा तुम्हारी गर्दन पर जो हक़ है उसकी बिना पर मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी आमद-ओ-रफ़्त सिर्फ बड़े दरवाजे से होनी चाहिए ताकि जो भी तुमसे मांगे उसको फ़ौरन अता कर दो। तुम्हारे चचाओं में से जो कोई तुमसे नेकी का मुतालबा करे उसको 50 दीनार से कम न देना और तुम्हें ज़्यादा देने का इख्तियार है। अपनी फुप्पियों को भी 50 दीनार से कम न देना और ज़्यादा देने का तुम्हें इख्तियार है। खुदा तुम्हें बेहतरीन तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, लिहाजा अनफ़ाक़ करते रहो और खुदा के सिलसिले में किसी तरह के बुखल का ख्याल मत करो। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ हो गया। अब आइए आगे पढ़ते हैं। लिखा है कि क्या आप अलैहिस्सलाम ने इस अज़ीमुश्शान तरबियत का अंदाज़ा लगाया है जिसमें शराफ़त व करम बिल्कुल नुमायाँ और व आशकारा है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्ज़ंद अर्जुमंद के दिल की गहराइयों में मकारिम अखलाक और अच्छे अखलाक को भर दिया है ताकि वो अपने जद की उम्मत के लिए उसवे हसना या नमूने अमल बन सकें। और अब आइए अगली हेडिंग की जानिब चलते हैं। लिखा है ख़ानदान नबुव्वत का एज़ाज़ व इकराम।
اب اس ہیڈنگ کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ اس طرح ہیں کہ خاندان نبوت و رسالت امام محمد تقی علیہ السلام، جب کہ آپ علیہ السلام بالکل نو عمر ہی تھے، آپ کے ذریعے عزت و شرافت اور بزرگی میں چند قدم آگے نظر آتا ہے، اور کم سنی کے باوجود ان کی امامت و فضائل کا معترف ہے، جیسا کہ محمد بن حسن عمارہ سے روایت ہے کہ میں مدینے میں علی علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام کے یہاں تھا، اور 2 سال سے آپ علیہ السلام کے بھائی یعنی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اقوال و احادیث لکھا کرتا تھا۔ جب ابو جعفر محمد تقی بن علی رضا علیہ السلام مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے تو علی علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام نالین اور ردا کے بغیر آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ کے ہاتھوں کو چوما، اور آپ علیہ السلام کی تعظیم و تکریم، اور امام محمد تقی علیہ السلام نے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے والد کے چچا، خدا آپ علیہ السلام پر رحمت فرمائے، تشریف رکھیے۔ علی علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام بڑے ہی ادب سے اور خضوع و خشوع سے کہتے ہوئے جھکے کہ اے میرے سردار، میں آپ علیہ السلام کے کھڑے ہوتے ہوئے کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ جب امام محمد تقی علیہ السلام واپس چلے گئے تو علی علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام اصحاب کے پاس آئے۔ اصحاب نے ان سے کہا کہ آپ علیہ السلام ان کے باپ کے چچا ہیں، پھر بھی آپ ان کی اتنی تعظیم کرتے ہیں؟ تو علی بن جعفر علیہ السلام نے جذبہ ایمانی کے انداز میں جواب میں اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑ کر جواب دیا کہ خاموش رہو، کیونکہ جب خدا نے میری اس بزرگی کو امامت کے لیے مناسب نہ سمجھا اور اسی جوان کو امام قرار دیا اور اس کو اس کے مناسب مقام پر رکھا، تو میں تمہاری بات سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں، بلکہ میں تو ان کا غلام ہوں۔ پھر لکھا ہے کہ یہ حدیث علی بن جعفر علیہ السلام کے عمیق عین میم یہ قاف ایمان عمیق ایمان پر دلالت کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب پر یہ واضح کر دیا کہ بے شک امامت انسان کی مشیت اور اس کے ارادے کے تابع نہیں ہو سکتی، امر امامت اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ ایسا امر ہے کہ جس کو خدا بند عالم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام کا زہد۔ اس حوالے سے تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام اپنی ساری زندگی میں متقی و پرہیزگار و زاہد رہے۔ آپ علیہ السلام نے دنیا میں اپنے آباء و اجداد کی طرح زہد اختیار فرمایا، انہی کی طرح زندگی بسر کی جنہوں نے دنیا سے بے رغبتی کی اور خدا سے لو لگائی۔ امام محمد تقی علیہ السلام جوان تھے اور مامون اپنے پاس آنے والے حقوق شرعیہ جن کی مالی حیثیت بہت زیادہ ہوتی تھی سب کے سب آپ علیہ السلام کے پاس بھیج دیتا تھا۔ آپ علیہ السلام ان میں سے اپنے مخصوص امور کے علاوہ کچھ بھی خرچ نہیں کرتے تھے، بقیہ سب کا سب فقراء اور محروموں پر خرچ فرما دیتے تھے۔ اب لکھا ہے کہ ہے سین یہ نون حسین مکاری سے روایت ہے کہ مکاری کاف پہ تشدید نہیں ہے، حسین مکاری سے روایت ہے کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام کی بغداد میں اتنی تعظیم و تکریم دیکھی تو میں نے خود سے کہا کہ اب میں اپنے وطن واپس نہیں پلٹوں گا اور عنقریب بغداد میں مقیم ہو کر نعمتوں سے مستفیض ہوں گا۔ امام علیہ السلام اس کے دل کی بات سے آگاہ ہو گئے اور اس نے فرمایا کہ اے حسین، مجھے میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں جو کی روٹی اور دلا ہوا موٹا نمک اس سے زیادہ محبوب ہے جس کے بارے میں تو سوچ رہا ہے۔ حوالہ ہے حیات الامام محمد تقی علیہ السلام صفحہ نمبر 75۔ پھر لکھا ہے امام علیہ السلام ملک اور سلطنت کے خواہاں نہ تھے، آپ علیہ السلام بالکل حکومت کی طرف سے کیے جانے والے مظاہر کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ زہد اختیار کیا اور دنیا سے روگردان رہے۔ پھر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے آپ کی سخاوت۔ لکھا ہے کہ امام ابو جعفر علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی و فیاض تھے، اکثر لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے اور آپ علیہ السلام کا فقراء کے ساتھ نیکی کرنا مشہور تھا، اور آپ علیہ السلام کو آپ کے بہت زیادہ کرم اور سخاوت کی وجہ سے جواد کے لقب سے نوازا گیا۔ ہم ذیل میں آپ علیہ السلام کی سخاوت کے کچھ واقعات نقل کر رہے ہیں۔ آئیے میں تعداد بتا دوں کہ کتنے واقعات ہیں، یہاں تو مجھے 2 نظر آ رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے لکھا ہے مورخین نے روایت کی ہے کہ احمد بن حدید اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ حج کے لیے نکلے تو ان پر ڈاکوؤں نے حملہ کر کے ان کا سارا مال و متاع لوٹ لیا۔ مدینہ پہنچ کر احمد امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے سارا ماجرا بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے ایک تھیلی لانے کا حکم دیا اور ان کو مال عطا کیا تاکہ پوری جماعت میں تقسیم کر دیں۔
اس مال کی مقدار اتنی ہی تھی جتنا مال ان کا لوٹا گیا تھا۔ حوالہ ہے وافی بالوفیات، اور اچھا ہجے کر دیتے ہیں، واو الف فے چھوٹی ہے، وافی بے الف لام واو فے یہ الف تھے، بالوفیات، ہاں وافی بالوفیات، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 105۔ اور دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ اتبی عین تے بے چھوٹی ہے، اتبی سے روایت ہے کہ ایک الوی مدینے میں ایک کنیز خریدنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا جس سے اس کو خریدا جا سکے، تو اس نے امام محمد تقی علیہ السلام سے اس کی شکایت کی۔ امام علیہ السلام نے اس کے مالک سے سوال کیا تو اس نے آپ علیہ السلام کو بتایا کہ امام علیہ السلام نے اس کے مالک سے مزرعہ یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کھیت اور کنیز کو خرید لیا۔ پھر لکھا ہے کہ الوی نے کنیز کے پاس پہنچ کر اس سے سوال کیا کہ تو اس نے بتایا کہ اس کو خریدا جا چکا ہے، لیکن نہیں معلوم کہ اس کو مخفی طور پر کس نے خریدا ہے۔ الوی نے امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر بلند آواز میں عرض کیا کہ فلاں کنیز فروخت کر دی گئی ہے، تو امام علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا کیا تم کو معلوم ہے کہ اس کو کس نے خریدا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ امام علیہ السلام اس کے ساتھ اس کھیت کی طرف گئے جس میں وہ کنیز تھی۔ امام علیہ السلام نے اس کو اس میں داخل ہونے کا حکم دیا تو مالک نے اس میں داخل ہونے سے منع کیا، چونکہ وہ اس کے مالک کو نہیں پہچانتا تھا۔ جب امام علیہ السلام نے اس سے اصرار کیا تو اس نے قبول کر لیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس میں کنیز کو دیکھا۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ الوی کو معلوم ہو گیا کہ امام علیہ السلام نے اس کو خرید لیا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا یہ کنیز، قصر، مزرعہ، غلہ اور جو کچھ اس قصر میں مال و دولت ہے سب تیرے لیے ہے۔ الوی خوش ہو گیا اور اس نے امام علیہ السلام کا بڑی گرمجوشی سے شکریہ ادا کیا۔ حوالہ ہے مرات الزما، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 105۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہ امام علیہ السلام کی سخاوت و کرم کے بعض واقعات تھے۔ تو یہ سامعین مکمل ہو گئے۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے وسیع علوم، اس حوالے سے لکھا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام بچپن میں ہی اپنے زمانے کے تمام علماء میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ بڑے بڑے علماء آپ علیہ السلام کے مناظروں، فلسفی کلامی اور فقہی بحثوں سے متاثر ہو کر آپ علیہ السلام کی عظمت کا لوہا مانتے تھے، اور منتصر کے پاس میم نون تے سواد رے یہ لکھا ہے کہ پاس جا کر آپ علیہ السلام کے فضل و برتری کا اقرار کرتے تھے۔ فقہا اور علماء 7 سال کی عمر میں ہی آپ علیہ السلام کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کے علوم سے مستفیض ہوتے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی فضیلت شائع ہو گئی۔ مختلف بزموں اور نشستوں میں آپ علیہ السلام کا چرچا ہونے لگا۔ اپنے کمال و فضل کی بنا پر آپ دنیا والوں کے لیے حیرت و تعجب کا سبب قرار پائے۔ جب مامون نے اپنی بیٹی کا امام علیہ السلام سے عقد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے عباسیوں کو بلایا تو انہوں نے مامون سے امام علیہ السلام کے امتحان کا مطالبہ کیا تو مامون نے قبول کر لیا۔ اس نے امام کے امتحان کے لیے بغداد کے قاضی القضات الف لام قاف زواد الف تے القضات یعنی بن اقسم کو یہاں پہ لکھا ہے القضات یحییٰ، بلکہ دوبارہ پڑھتے ہیں القضات یحییٰ بن اقسم کو معین کیا اور یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ امام علیہ السلام کو ان کے امتحان میں ناکام کر دے اور وہ جواب نہ دے سکیں تو اس کو بہت زیادہ مال و دولت دیا جائے گا۔ یحییٰ اس مجلس میں پہنچا جس میں وزراء اور حکام موجود تھے۔ سب کی نظریں امام علیہ السلام پر لگی ہوئی تھیں، چنانچہ اس نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ علیہ السلام سے کچھ دریافت کروں؟ تو امام علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے یحییٰ جو تم چاہو پوچھو۔ یحییٰ نے امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام فرمائیے کہ حالت احرام میں شکار کرنے والے شخص کا کیا حکم ہے؟ تو امام علیہ السلام نے اس مسئلے کی تحلیل کرتے ہوئے اس طرح اس کی مختلف صورتیں بیان کیں اور یحییٰ سے سوال کیا کہ تم نے ان شقوں میں کون سی شق پوچھی ہے؟ امام علیہ السلام نے درج ذیل شقوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ یہ پڑھتے ہیں لکھا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے حدود حرم سے باہر شکار کیا تھا یا حرم میں؟ شکار کرنے والا مسئلے سے آگاہ تھا یا نہیں؟ اس نے عمدن شکار کیا ہے یا غلطی سے ایسا ہو گیا؟ شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام؟ وہ بالغ تھا یا نابالغ؟ اس نے پہلی مرتبہ شکار کیا تھا یا بار بار شکار کر چکا تھا؟ شکار پرندہ تھا یا کوئی اور جانور تھا؟ شکار چھوٹا تھا یا بڑا؟ شکاری شکار کرنے پر نادم تھا یا مصر؟ شکار رات کے وقت کیا گیا
تھا یا دن میں، اور اس نے حج کے لیے احرام باندھا تھا یا عمرے کے لیے؟ یہ تمام سوالات تھے۔ یہ سن کر یحییٰ کے ہوش اڑ گئے اور وہ عاجز ہو گیا، چونکہ اس نے اپنے ذہن میں اتنی شقیں سوچی بھی نہیں تھی۔ مجمع میں تکبیر و تحلیل کی آوازیں بلند ہونے لگیں اور سب پر یہ آشکار ہو گیا کہ اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو علم و حکمت اسی طرح عطا کیا ہے کہ جس طرح اس نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے اس مسئلے کی متعدد شقیں بیان فرمائیں، جبکہ ان میں سے بعض شقوں کا حکم ایک تھا، جیسے کہ شکار رات میں کیا جائے یا دن میں، ان دونوں کا حکم ایک ہے، لیکن امام علیہ السلام نے اس کی دشمنی کو ظاہر کرنے اور اسے عاجز کرنے کے لیے ایسا کیا تھا، کیونکہ وہ آپ علیہ السلام کا امتحان لینے کی غرض سے آیا تھا۔ مامون نے اپنے خاندان والوں کی طرف توجہ ہو کر ان سے کہا کہ ہم اس نعمت پر خدا کے شکر گزار ہیں، جو کچھ میں نے سوچا تھا وہی ہوا۔ کیا تمہیں ان کی معرفت ہو گئی جن کا تم انکار کر رہے تھے؟ حوالہ اب یہاں پہ ہے الارشاد صفحہ نمبر 261، وسائل جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 187 وغیرہ۔ پھر لکھا ہے کہ جب عباسی خاندان پر اس چھوٹے سے سن میں امام محمد تقی علیہ السلام کا فضل و شرف اور ان کا وسیع علم آشکار ہو گیا تو مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل کا آپ علیہ السلام سے عقد کر دیا، عین قاف دال عقد کر دیا۔ اب یہاں پہ اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے حقیقی ایمان۔ اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ پر ایمان اس پر بھروسے اور توکل پر دلالت کرتا ہے۔ ہم ان میں سے ذیل میں چند نصیحتیں بیان کر رہے ہیں، اور یہاں پر یہ دی گئی ہیں 3 نصیحتیں بتائی ہیں۔ نمبر 1، اللہ پر اعتماد۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدا اس کو خوشی دکھلاتا ہے، جو شخص خدا پر توکل کرتا ہے خدا اس کو مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ خدا پر بھروسہ ایسا قلعہ ہے جس میں مومن ہی جا سکتا ہے۔ خدا پر توکل کرنا برائی سے بچانے کا ذریعہ اور ہر دشمن سے حفاظت کا وسیلہ ہے۔ حوالہ ہے فضول المہمہ ابن صباح صفحہ نمبر 373۔ اور اگلا پیراگراف میں ساتھ ہی لکھا ہے کہ ان سنہرے کلمات میں جس چیز کی تمام انسانوں کو اپنی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے وہ خالق کائنات اور زندگی دینے والے پر بھروسہ کرنا ہے۔ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا وہ خوشی دیکھے گا، اور اللہ پر بھروسہ کرنا انسان کے امور کے لیے کافی ہے۔ اب یہاں پہ دوسرے نمبر پہ ہیڈنگ آ گئی ہے اللہ کے ذریعے بے نیازی۔ پہلے نمبر پہ ہم نے پڑھا اللہ پر اعتماد، اس جو نصیحتوں کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا۔ دوسرا اللہ کے ذریعے بے نیازی۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے اللہ کے ذریعے بے نیازی اور اسی سے امید باندھنے کی دعا فرمائی۔ جو شخص انورٹڈ کاما میں کہ جو شخص خدا کے ذریعے بے نیاز ہوگا اسی کے محتاج ہوں گے، لوگ اسی کے محتاج ہوں گے، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا لوگ اس سے محبت کریں گے۔ حوالہ ہے جوہرۃ الکلام صفحہ نمبر 250۔ اب تیسرے نمبر پہ ہیڈنگ ہے اللہ سے لا لگانا۔ لکھا ہے امام محمد تقی علیہ السلام نے اللہ سے لا لگانے کی ترغیب دلائی، چونکہ خدا کا فیض اور لطف و کرم کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے لا لگائی خدا اس شخص پر لا لگانے والے کو غالب کر دیتا ہے۔ حوالہ ہے حیات الامام محمد تقی علیہ السلام صفحہ نمبر 105۔ اور اب اگلی ہم ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں مکارم اخلاق۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کیا کچھ یہاں موجود ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے مکارم اخلاق اور محاسن صفات پر مشتمل دعا میں فرمایا ہے انورٹڈ کاما، انسان کے بہترین اخلاق کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا۔ اس کے کرم کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے محب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اس کے صبر کا نمونہ یہ ہے کہ وہ شکایت نہیں کرتا۔ اس کی خیرخواہی کی پہچان یہ ہے کہ وہ ناپسند باتوں سے روکتا ہے۔ نرمی کی پہچان یہ ہے کہ انسان اپنے دینی بھائی کی ایسے مجمع میں سرزنش نہ کرے جہاں اس کو برا لگتا ہے۔ اس کی سچی صحبت کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی پر بار نہیں بنتا۔ اس کی محبوبیت کی پہچان یہ ہے کہ اس کے موافق زیادہ اور مخالف کم ہوتے ہیں۔ حوالہ ہے در تنظیم صفحہ نمبر 223، الاطحاف بحب الاشراف صفحہ نمبر 77۔ پھر لکھا ہے امام محمد تقی علیہ السلام نے ان بہترین کلمات کے ذریعے حسن اخلاق اور مکارم اخلاق، سچائی قائم کرنے اور حقیقی فکر و محبت کرنے کی بنیاد ڈالی ہے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ پہ ہے آداب سلوک۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان حسن سلوک اور اس کے آداب کا ایک بہت ہی بہترین نظام معین فرمایا۔ آپ علیہ السلام اس سلسلے میں یوں فرماتے ہیں، اب یہاں پہ دیے ہوئے 1 2 3 میں دیکھتی ہوں، ٹوٹل
3 दिए हुए हैं जी, 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले लिखा है कि 3 आदतों से दिल मोह लिए जाते हैं। नंबर 1 माशरे में इंसाफ, 2 मुसीबत में हमदर्दी, 3 परेशान हाली में तसल्ली। हवाला है जौहरतुल कलाम सफ़ा नंबर 150। दूसरे नंबर पर लिखा है कि जिस शख्स में 3 बातें होंगी वो शर्मिंदा नहीं होगा। 1 जल्दबाजी से काम न लेना, 2 मशवरा करना, 3 आज़म के वक्त अल्लाह पर भरोसा करना। जो शख्स अपने भाई को पोशीदा तौर पर नसीहत करे वो उसका मोहसिन है, और जो एलानिया तौर पर उसको नसीहत करेगा गो उसने उसके साथ बुराई की है। हवाला अल अथाफ बहब्बुल अशराफ सफ़ा नंबर 78। और अब तीसरे नंबर पर लिखा है कि मोमिन के अमाल नामे की इब्तिदा में उसका हुस्न अखलाक तहरीर होगा। सादत मंद के अमाल नामे के शुरू में उसकी मदह सना तहरीर होगी। रिवायत की जीनत शुक्र, इल्म की जीनत इनकिसारी, अक़ल की जीनत हुस्न अदब है। खूबसूरती का पता कलाम के ज़रिए चलता है और कमाल का पता अक़ल के ज़रिए चलता है। और फिर साथ लिखा है कि इमाम अलैहिस्सलाम के ये कलमात हिकमत, क़वायद, अखलाक और आदाब के उसूलों पर मुश्तमिल हैं। अगर किसी शख्स के पास सिर्फ यही कलमात हों तो आप अलैहिस्सलाम की इमामत पर इस्तदलाल करने के लिए काफ़ी हैं। एक कम सिन अपनी उम्र के इब्तिदाई दौर में कैसे ऐसे दायमी हिकमतें बयान करने पर कादिर होगा जिनका बड़े बड़े उलमा मिसल लाने से आजिज़ हैं। और अब यहाँ पर अगली हेडिंग कि आप अलैहिस्सलाम के मौइज़े, मीम वाव एन ज़ोए बड़िए। इसमें लिखा है कि हम ज़ैल में आप अलैहिस्सलाम के बाज़ मौइज़े बयान कर रहे हैं, और यहाँ पे बयान किए गए हैं टोटल 3। नंबर 1 हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तौबा में ताख़ीर करना धोखा है, और तौबा करने में बहुत ज़्यादा देर करना हैरत व सरगर्दानी का सबब है। खुदा से टाल मटोल करना हलाकत है, और बार बार गुनाह करना तदब्बुर खुदा से ऐमन होना। अलिफ ये मीम नून लिखा है, खुदा से ऐमन होना है। और खुदावंद आलम का फरमान है सूरह एराफ अलिफ एन रे अलिफ फे आयत नंबर 99 में। हम तर्जुमा पढ़ रहे हैं कि मकर खुद मीम काफ रे ज़ेर मकर खुदा ब्रैकेट में लिखा है तदबीर से सिर्फ घाटा उठाने वाले ही बेखौफ होते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। हवाला है तोहफ़ा अल-अक़ूल सफ़ा नंबर 456। और दूसरे नंबर पर लिखा है कि एक शख्स ने आप अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि मुझे कुछ नसीहत फरमा दीजिए, तो आप अलैहिस्सलाम ने उसको ये बेशबहा नसीहत फरमाई कि सब्र करो, सब्र को तकिया बनाओ, गरीबी को गले लगाओ, ख्वाहिशात को छोड़ दो और हवा हवस की मुखालिफत करो। याद रखो कि तुम खुदा की निगाह से नहीं बच सकते, लिहाजा गौर करो किस तरह ज़िंदगी बसर करना है। हवाला है तोहफ़ा अल-अक़ूल जिल्द नंबर 456। और तीसरे नंबर पर लिखा है कि हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने अपने बाज़ औलिया को वाज़ और नसीहत पर मुश्तमिल ये गरां बहा ख़त तहरीर फरमाया इन्वर्टेड कॉमा कि हम इस दुनिया से चुल्लू भर पानी लेते हैं, लेकिन जिस शख्स की ख्वाहिश अपने दोस्त की तरह हो और वो उसकी रविश के मुताबिक चलता हो तो वो हर जगह उसके साथ होगा, जबकि आखिरत चैन व सुकून का घर है। और हवाला है ईज़न हवाला साबिक़, यानी कि जो इससे पहले का हवाला था वो तोहफ़ा अल-अक़ूल सफ़ा नंबर 456 था। ये हमने दोबारा दोहरा दिया। अब लिखा है कि इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के ये वो मौइज़े और इरशादात हैं कि जो इंसान को उसके रब से नज़दीक करते हैं और उसके अज़ाब व अक़ाब से दूर करते हैं। इंसान के नफ्स में उभरने वाली बुरी सिफ़ात का इत्तबा करने से डराते हैं। ये बुरी सिफ़ात इंसान को हलाकत में डाल देती हैं, इंसान को रज़ाइल और जराइम के मैदानों में गामज़न कर देती हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने वाज़ व इरशादात में अपने आबा व अजदाद का इत्तबा फरमाया है। ये वो ताबनाक नसाए हैं कि जिनका हम उनकी सीरत व सवाने हयात में मुताला करते हैं। और अब आइए अगली हेडिंग की जानिब। हेडिंग है मामून का इमाम अलैहिस्सलाम से मसले की वजाहत तलब करना। ये पूरी हेडिंग है और इस हवाले से लिखा है कि मामून ने इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से इस मसले की वजाहत तलब की कि जो आप अलैहिस्सलाम ने याह्या बिन अक़सम से पूछा था, तो आप अलैहिस्सलाम ने यूँ वजाहत फरमाई इन्वर्टेड कॉमा कि अगर हालत एहराम में हुदूद हरम से बाहर शिकार किया है और शिकार परिंदा है और बड़ा भी है तो उसका कफ़ारा एक बकरी है। अगर यही शिकार हुदूद हरम के अंदर हुआ है तो कफ़ारा दुगना यानी कि 2 बकरियां हैं। अगर परिंदा छोटा था तो दुम्बे का वो बच्चा जो माँ का दूध छोड़ चुका हो, और अगर ये शिकार हरम में हुआ हो तो उस परिंदे की कीमत और एक दुम्बा। अगर शिकार वहशी गधा है तो कफ़ारा एक गाय, और अगर शिकार शुतुरमुर्ग है तो कफ़ारा एक ऊँट है। अगर शिकारी कफ़ारा देने पर कादिर नहीं है तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, और अगर उस पर भी कादिर नहीं है
18 دن روزے رکھے. اگر اس نے گائے کا شکار کیا ہے تو اس کا کفارہ بھی ایک گائے ہے. اگر اس کفارے کو دینے پر قادر نہ ہو تو 60 یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے, اور اگر اس پر بھی قادر نہ ہو تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اگر یہ بھی نہ دے سکے تو 3 دن کے روزے رکھ لے. یہ شکار اگر حدود حرم میں ہوا ہے تو کفارہ دگنا ہوگا. اگر احرام حج ہے تو قربانی منا میں کرے گا جس طرح دوسرے حاجی کرتے ہیں, اور اگر احرام عمرے کا ہے تو کفارات کو خانہ کعبہ تک پہنچانا ہوگا اور قربانی مکے میں ہوگی, اور بکری کی قیمت کے مانند صدقہ دینا ہوگا. پھر لکھا ہے کہ اگر اس نے حرم کے کسی کبوتر کا شکار کیا ہے تو 1 درہم صدقہ دے گا. 1 درہم سے حرم کے کبوتروں کے کے لیے چارہ خریدے گا. بچے کا شکار کرے تو آدھا درہم صدقہ دے گا, اور اگر بیضہ توڑ دے تو 1/4 درہم صدقہ دے گا. محرم کو ہر حال میں کفارہ ادا کرنا ہوگا. میم پہ پیش ہے. پھر لکھا ہے وہ جان بوجھ کر شکار کرے یا بھول کر شکار کرے, چاہے وہ اس مسئلے سے واقف ہو یا نا واقف, غلام کا کفارہ مالک کو ادا کرنا ہوگا, چونکہ غلام خود بھی مالک کی ایک ملکیت ہی شمار ہوتا ہے. اگر حالت احرام میں شکار کا پیچھا کرے اور شکار مر جائے تو اس کو فدیہ دینا ہوگا. اگر اپنے اس فعل پر اصرار کرے گا تو اس پر آخرت میں بھی عذاب ہوگا, اور اگر اپنے اس فعل پر پشیمان و شرمندہ ہوگا تو وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا. اگر وہ رات میں غلطی سے اس کا گھونسلہ خراب کر دے تو اس کو کچھ نہیں دینا ہوگا جب تک کہ وہ شکار نہ کرے. اگر وہ رات یا دن میں اس کا شکار کر لے تو فدیہ دینا ہوگا, اور اگر احرام حج کا ہے تو فدیے کو مکہ پہنچانا ہوگا. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اب لکھا ہے کہ مامون نے اس مسئلے کو لکھنے کا حکم دیا. اس کے بعض عباسیوں سے مخاطب ہو کر یوں گویا ہوا کہ کیا تم میں کوئی اس مسئلے کا جواب دے سکتا ہے؟ نہیں, خدا کی قسم قاضی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا. اے امیر المومنین, آپ بہتر جانتے ہیں, آگاہ ہو جاؤ. کیا تم نہیں جانتے کہ اہل بیت علیہ السلام عام مخلوق نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بچپن میں ہی بیعت کی ہے, اور ان دونوں بچوں کے علاوہ کسی اور کی بیعت نہیں کی ہے. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ حضرت علی علیہ السلام 9 سال کی سن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے, اور اللہ اور رسول نے ان کا ایمان قبول کیا, اور ان کے علاوہ کسی اور بچے کا ایمان قبول نہیں کیا گیا. نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور بچے کو دعوت ہی دی. اور کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس ذریت میں جو حکم پہلے پر ہی نافذ ہوگا وہی حکم آخری پر نافذ ہوگا. حوالے جات یہاں پہ نوٹ کیجئے. تحفہ العقول صفحہ نمبر 452, وسائل الشیعہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 188, اور پھر ساتھ لکھا ہے کہ یہ مکالمہ ارشاد صفحہ نمبر 312 میں مختصر طور پر نقل ہوا ہے. آئیے آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے مامون ایمان لے آیا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا اسلام میں بہت ہی بلند و بالا مقام ہے, اور ان کے چھوٹے بڑے فضیلت میں برابر ہیں. یہ بات بھی شایان ذکر ہے کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام بغداد میں تھے تو علماء اور راوی آپ علیہ السلام کے مختلف علوم, فقہ, کلام, فلسفہ, قرآن کریم کی تفسیر اور علم اصول وغیرہ پر مشتمل دروس تحریر کیا کرتے تھے. حوالے کے حوالے سے لکھا ہے حاشیے میں کہ اس سلسلے میں رجوع کیجیے عقیدۃ الشیعہ صفحہ نمبر 200 اور حیات الامام محمد تقی علیہ السلام صفحہ نمبر 257. پھر لکھا ہے امام محمد تقی علیہ السلام کے پایہ علمی مناظرے اور دیگر علمی اور فکری کارنامے آپ علیہ السلام کی نوجوانی کے ہیں. شیعوں کا اس بات پر مطلق ایمان ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے علم و حکمت اور فصل خطاب عطا کیا ہے, اور ان کو وہ فضیلت عطا کی ہے کہ جو دنیا میں کسی کو بھی نہیں عطا کی. ہم نے امام محمد تقی علیہ السلام کے علوم, حکمتیں اور آداب کی اپنی کتاب حیات الامام محمد تقی علیہ السلام میں مکمل طور پر تشریح کی ہے. اور آئیے اب اگلا صفحہ یعنی پیج 374 پر ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کا قتل. لکھا ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی وفات فطری طور پر نہیں ہوئی, بلکہ آپ کو محتسم عباسی نے زہر دغا سے شہید کیا, جس کے دل میں امام محمد تقی علیہ السلام سے بغض کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. جب وہ مسلمانوں سے امام محمد تقی علیہ السلام کے فضائل
فضائل سنتا تھا تو اس کے نتنے پھول جاتے تھے. اس نے اپنا حسد اس ظلم کے ارتکاب سے کیا. امام علیہ السلام کو شہید کرنے کا ایک اور دوسرا سبب ابو داؤد کی شکایت بتایا جاتا ہے. جب ایک فقہی مسئلے میں معتصم نے امام محمد تقی علیہ السلام کا حکم تسلیم کیا اور بقیہ فقہا کی رائے تسلیم نہیں کی. وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک چور نے بذات خود اپنی چوری کا اقرار کیا. معتصم نے اس پر حد جاری کر کے معاشرے کو پاک کرنا چاہا. اس نے فقہا اور امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلا کر ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا تو ابو داؤد سجستانی نے کہا کہ تمیم کے سلسلے میں خدا کے اس فرمان کو جو کہ سورہ نساء آیت نمبر 43 کے مطابق اس کا گٹے سے ہاتھ کاٹ دیا جائے. دوسرے فقہا نے کہا کہ چور کا کوہنی کے ہاتھ کاٹنا واجب ہے، جس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے. معتصم نے امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے ابو جعفر علیہ السلام، آپ کا اس بارے میں کیا فرمان ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم کے علماء اس مسئلے میں گفتگو کر چکے ہیں. جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کی وجہ سے مجھے میرے حال پر ہی رہنے دیجیے. معتصم نے امام محمد تقی علیہ السلام کو خدا کی قسم دے کر کہا کہ آپ علیہ السلام اس مسئلے کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں بیان کیجیے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو نے مجھے خدا کی قسم دے دی ہے تو میں بھی تجھے بتاتا ہوں کہ ان سب نے سنت میں غلطی کی ہے. چور کے ہاتھ کی چاروں انگلیاں کاٹ دیجیے اور ہتھیلی کو چھوڑ دیجیے. معتصم نے کہا کیوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعضائے سجدہ 7 ہیں، یعنی 7 ہیں. پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر. اگر اس کا ہاتھ گٹے سے یا کونی سے کاٹ دیا جائے گا تو اس کے سجدے کرنے کے لیے ہاتھ ہی نہیں رہے گا. اور خدا فرماتا ہے سورہ جن کی آیت نمبر 18 میں، یعنی یہی 7 اعضاء کہ جن پر سجدہ کیا جاتا ہے اللہ کے لیے ہیں، اور جو چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے اسے قطع نہیں کیا جاتا. امام محمد تقی علیہ السلام کے فتوے اور استدلال سے معتصم ہکا بکا رہ گیا. اس نے چور کی ہتھیلی کو چھوڑ کر بقیہ انگلیاں کاٹنے کا حکم دے دیا اور بقیہ فقہا کی رائے تسلیم نہیں کی. ابو داؤد غیظ و غضب میں بھر گیا. اس نے 3 دن کے بعد معتصم سے آ کر کہا کہ مجھ پر امیر المومنین کو نصیحت کرنا واجب ہے اور میں ایسی بات کرتا ہوں جس کے ذریعے مجھے معلوم ہے کہ جہنم میں جاؤں گا. معتصم نے جلدی سے کہا کہ وہ کیا ہے؟ امیر المومنین، اب یہاں پہ امیر المومنین کے آگے لکھا ہے بریکٹ میں معتصم نے ایک مجلس میں اپنی رعیت یہ تھے کہ تمام فقہا اور علماء کو جمع کیا اور ان سے دینی امر کے متعلق سوال کیا. تو وہ اس مسئلے کے بارے میں جو کچھ جانتے تھے انہوں نے اس کو بتایا. اس مجلس میں اس کے اہل بیت، وزیر، وزراء اور نامہ نگار موجود تھے اور دروازے کے پیچھے سے لوگ اس کی بات سن رہے تھے. پھر اس نے ایک شخص بریکٹ میں لکھا ہے امام تقی علیہ السلام کی وجہ سے تمام فقہا کی بات رد کرتے ہوئے اس کا قول قبول کر لیا، اور جس کو اس امت کا امام علیہ السلام بنایا جاتا ہے وہ یہ ادعا الف کے نیچے زیر اور دال الف کیا جاتا ہے کہ ان کا مقام اور منصب سب سے اولیٰ ہے. پھر امیر فقہا کے حکم کو چھوڑتے ہوئے اسی امام علیہ السلام کے حکم کو نافذ کرتا ہے. معتصم کا رنگ متغیر ہو گیا. اس نے اس کی بات کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا کہ خدا تجھے اس نصیحت کے عوض خیر عطا کرے. حوالہ جات ہیں تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 319، برہان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 471، بہار الانوار جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 99، وسائل الشیعہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 490 اور حیات الامام محمد تقی علیہ السلام صفحہ نمبر 270. پھر لکھا ہے معتصم نے بادشاہ کو نصیحت کرنے والے اسی نام نہاد فقی کو امام علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا. وائے ہو اس پر کہ جو عظیم گناہ کا مرتکب ہوا اور ان ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک امام کو قتل کرنے میں شریک ہوا جن کی محبت کو اللہ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب قرار دیا ہے. راویوں نے، ہم آگے ہیں پیج 376 پر اور 377 پر یہ مکمل ہو جائے گا. راویوں میں اس شخص کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے جس کو معتصم نے امام علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا. بعض راویوں نے نقل کیا ہے کہ اس نے اپنے بعض وزیروں کے بعض کاتبوں کو امام علیہ السلام کے قتل کرنے کے لیے روانہ کیا تھا. اس ایک کاتب نے امام علیہ السلام کی اپنے گھر میں زیارت کی غرض سے دعوت کی تو امام علیہ السلام نے انکار فرما دیا، لیکن جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا اور امام علیہ السلام کے پاس اس کی دعوت قبول کرنے کے علاوہ
اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا، امام علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جب کھانا تناول کیا تو آپ علیہ السلام نے زہر کا احساس کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی سواری پر سوار ہو کر اس کے گھر سے نکل آئے۔ آپ علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہو کر اس کے گھر سے نکل آئے۔ حوالہ جات ہیں تفسیر العیاشی جلد نمبر 1 صفحہ 320، بہار الانوار جلد 12 صفحہ نمبر 99، برہان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 471۔ دوسرے راویوں نے یوں بیان کیا ہے کہ معتصم نے امام علیہ السلام کی زوجہ اور اپنی بھتیجی ام الفضل کو بہکایا کہ وہ اگر امام کو زہر دے دے گی تو میں اس کو اتنا مال دوں گا۔ اب یہاں پہ حوالہ ہے نزہۃ المجلس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 111 اور مناقب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 391۔ پھر لکھا ہے بہرحال زہر اپنا کام کر گیا، امام علیہ السلام کو سخت تکلیف ہونے لگی، آنتیں کٹ گئیں۔ عباسی حکومت کے عہدیداروں نے صبح کے وقت بیماری کی وجہ سے معلوم کرنے کی غرض سے احمد بن عیسیٰ کو بھیجا۔ یہاں پر حوالہ ہے ارشاد کتاب کا نام ہے اور صفحہ نمبر 369۔ پھر لکھا ہے کہ موت امام علیہ السلام کے قریب ہو رہی تھی، حالانکہ ابھی آپ علیہ السلام نے انفوان شباب میں ہی قدم رکھا تھا۔ جب آپ علیہ السلام کو بالکل موت کے قریب ہونے کا یقین ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کے سوروں کی تلاوت کرنا شروع کر دیا اور آخری دم تک تلاوت کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام کی موت سے دنیا اسلام کے قائد و امام علیہ السلام کا نور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ امام علیہ السلام کی موت سے رسالت اسلامیہ کا وہ صفحہ بند ہو گیا جس نے فکر کو روشنی بخشی اور علم و فضل کی زمین کو بلندی عطا کر کے اسے منور کیا۔ اور اب یہاں پر ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام کی تجہیز و تکفین۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو غسل و کفن دیا گیا اور یہ تمام امور امام علی نقی علیہ السلام نے انجام دیے اور نماز جنازہ پڑھائی۔ حوالہ جات ہیں یہاں پر نور الابصار مؤلف مازندرانی صفحہ نمبر 276، منتہی الاعمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 452، مرات الجنان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 میں آیا ہے کہ واسق بن معتصم نے بھی نماز جنازہ ادا کی، اور نزہۃ المجلس جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 111 میں آیا ہے کہ واسق اور معتصم نے جلدی سے آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھی۔ اب پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے جنازے کو بڑی ہی شان و شوکت سے قریش کے مقبرے تک لایا گیا۔ آپ علیہ السلام کے جنازے میں جمع غفیر نے شرکت کی، جس میں وزراء کتاب نے یہاں پہ لکھا ہے وزراء کے بعد کتبہ اور عباسی و علوی خاندان کے بڑے بڑے عہدیدار پیش تھے اور بڑے حزن و علم سے کہہ رہے تھے کہ عالم اسلام خسارے میں ہے۔ آپ علیہ السلام کا جسد اطہر مقابر قریش تک پہنچا، میم قاف الف بیرے مقابر قریش تک پہنچا اور آپ علیہ السلام کے جد بزرگوار امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی قبر مطہر کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کے ساتھ ہی انسانی اقدار کا قوام اور بلند و بالا اسوہ حسنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کی عمر۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ آپ کی عمر 25 برس تھی۔ آپ علیہ السلام سن کے اعتبار سے تمام ائمہ میں سے کم عمر تھے اور آپ علیہ السلام نے اپنی یہ چھوٹی سی عمر لوگوں کے درمیان علم و فضل اور ایمان کو نشر کرنے میں صرف کر دی۔ تو یوں سامعین پیج نمبر 377 پر ہم نے اس اپنے ریڈنگ کے چیپٹر کو مکمل کیا، جس میں کہ ہم امام محمد تقی کے حوالے سے پچھلی جو ریکارڈنگ تھی نمبر 26 میں بھی پڑھا اور 27 میں ہم نے اسے مکمل کر دیا۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں ہم ملیں گے اور پڑھیں گے حضرت امام علی نقی کے حوالے سے۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔